अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी माज़रत कबूल करें, एपिसोड अपलोड ना करने की वजह यह है कि आपके राइटर्स के पेपर्स हो रहे हैं। एंड आपकी राइटर कोई ज़हीन फ़तीन स्टूडेंट तो है नहीं, बल्कि वो तो एक लेजेंड है जिसको सेमेस्टर की कोर्स आउटलाइन का भी नहीं पता होता। फिर किताबों का पता होना तो बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट, आपकी राइटर ने पेपर से एक दिन पहले पढ़ाई करनी होती है, मतलब सारा रट्टा लगाना होता है। और पिछले 3 दिन से लगातार मेरे पेपर्स हो रहे हैं। देन इस वजह से छुट्टी भी नहीं थी कोई, और इस वजह से लिखना पड़ता तो लिखा नहीं जा रहा था। बाकी जो है नॉवल लिखना, वो मेरा पैशन है, और प्रोफेशन के लिए तो ऑब्वियसली बात है डिग्री लेनी पड़ेगी। बस इसी वजह से मैं कुछ बिज़ी थी। अब अगर आगे भी एपिसोड लेट हो जाए तो प्लीज़ थोड़ी सी मतलब कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, अपनी प्यारी सी राइटर को कोसिएगा ना। बस यही बताएं कि ओवरऑल नॉवल कैसा चल रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 21। आहान गहरी नज़रों से ईशा की जानिब देख रहा था, जो आहान के करीब बैठने पर अपने खौफ से काबू पाने की नाकाम सी कोशिश करती रजिस्टर पर झुकी हुई थी। आहान ने जो कहा था वो वैसा ही कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसने ईशा को न्यूमेरिकल समझाए थे, और अब वो खुद ईशा से थोड़े फासले पर बैठा उसका काम देख रहा था। उसकी अपने करीब मौजूदगी पर ही ईशा का दिल हलक में आ गया था, तो सवाल क्या खाक हल होना था। आहान ने रजिस्टर पर ईशा के रुके हुए हाथों को देखा और एक ही जुस्त में उसकी कमर की गिर्द हाथ डाले उसे अपनी गोद में बिठा गया। ईशा तो इस इत्तफाक पर बुखला कर रह गई। ईशा ने सहमी हुई निगाहों से आहान की जानिब देखा। वो उसकी जानिब मतवज्जा ना था, वो तो सामने पड़े रजिस्टर पर मतवज्जा था, जबकि बेड पर सारी जगह ईशा की किताबें बिखरी पड़ी थीं। भालू, प्रॉब्लम देखो, मुझे नहीं। आहान उसके पेन वाले हाथ को अपने भारी हाथ में थामता बोला। आहान की बात सुन ईशा ने रजिस्टर की जानिब नज़रें मरकूज़ कीं, जहां अब आहान उसका नन्हा सा कपकपाता हाथ पकड़े खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मसरूफ़ था। अब नेक्स्ट तुम सॉल्व करो, इसमें भी यही फार्मूला लगना है। आहान ने उसके पेट पर अपने दोनों हाथ रखे और अपनी थोड़ी उसके नाजुक से कंधे पर रख गया। मुझे छोड़ें, फिर करती हूँ। ईशा आहान की गोद में बैठी बेतहाशा पजल होती बोली। भालू, आहान मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। जी। आहान की बात पर ईशा कांपती हुई आवाज़ में बोली। मैं कुछ दिन के लिए कराची जा रहा हूँ। आहान ने अपने सुलगते लब ईशा की गर्दन पर रखे। ईशा जी जान से कांपी, पर आहान की बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हुई। अगर वो चला जाएगा तो फिर इतने बड़े घर में वो अकेली कैसे रहेगी। क्यों? बेसाख्ता ईशा के मुंह से फिसला। ईशा की बात सुन आहान गहरा मुस्कुराया। अपने भालू को अपनी कैद से रहा करने। आहान के लहजे में कुर्ब था। मतलब? ईशा खुशी और नासमझी के मिले जुले तासुरात से बोली। मतलब यही कि अगर मैं वापस ना आया तो तुम मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी, और अगर ज़िंदा वापस आ गया तो तुम्हें मेरी कैद में ही रहना पड़ेगा। आहान उसके कान की लू काटता बोला। ईशा की आंखों की चमक मानित पड़ी। वो डार्क की कैद से निकलना ज़रूर चाहती थी, पर वो ये नहीं चाहती थी कि डार्क मर जाए। स्वाइला रे बापी के उसने किसी और के लिए बुरा नहीं सोचा था। भालू, अब तुम मेरे मरने की दुआएं करोगी ना? आहान ईशा के गुलाबी हाथों से खेलता मध्यम आवाज़ में गोया हुआ। आहान की आवाज़ में दुख वाज़िया था। नहीं, मैं ऐसी दुआएं नहीं करती, मैं बस अपने घर वापस जाने की दुआ करती हूँ। ईशा की आंख से आंसू टपका। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं मर गया तो तुम्हें खुशी होगी? आहान पता नहीं ईशा के मुंह से क्या सुनना चाह रहा था। ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। ईशा के ना कहने पर आहान दिलकशी से मुस्कुराया। ईशा की बात ने उसे ढेरों सुकून दिया था। वो ईशा को नरमी से बेड पर बिठाए चेंजिंग रूम के जाने पड़ गया। कुछ देर बाद वो काले रंग के टी शर्ट के साथ काले रंग की ही जीन्स सेबतन किए शीशे के सामने खड़ा बाल बनाने में मसरूफ़ हुआ। उसकी हैज़ल ब्लू आइज सर्द थीं। ईशा यकटक उसकी जानिब देख रही थी, जो वो अपना चाकू और अपनी गन रखने में मसरूफ़ था। अब उसने अपनी कैप पहनी। वो अपने पहले दिन वाले हुलिये में था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस दिन उसने मास्क नहीं लगाया। नहीं, वेट, यहाँ से मिस्टेक हो गई। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था। ईशा को एक बार फिर उससे खौफ महसूस होने लगा। गैर इरादी तौर पर आहान की नज़र ईशा पर गई, जो दम साधे उसे ही देख रही थी।
احان کے دیکھنے پر عشا گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ اپنی بیبی گرل کی حرکت پر ڈاگ گہرا مسکراتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ڈاگ کے بھاری بوٹوں کی آواز سن کر عشا کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگیں۔ بھالو مجھے سی آف نہیں کرو گی؟ احان نے کہتے ساتھ عشا کا ہاتھ کھینچا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہی سیدھا احان کے کشادہ سینے سے جا کر ٹکرائی۔ عشا نے کالی کانسی آنکھوں سے احان کی جانب دیکھا۔ احان نے جھک کر شدت سے اس کی پیشانی چومی، پھر اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ وہ شدت سے اس کے گال پر جھکا ہوا تھا۔ عشا کی نازک کلائیاں اس کی مضبوط پکڑ میں تھیں۔ جینی یہیں ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو اس کو کہنا، نہیں تو تم خود بھی گھر میں گھوم سکتی ہو۔ آفٹر آل اب یہ گھر میرے بھالو کا بھی تو ہے۔ اس نے عشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اور وہ سانپ اب نہیں ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھالو۔ احان نے عشا کی ناک پر لب رکھے۔ جب سے عشا سانپ سے ڈری تھی، احان نے وہ سانپ اسی دن سے ہی اپنے مینشن سے دور کر دیا تھا۔ اسے کہاں منظور تھا اس کی بیبی گرل اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرے۔ پر مینشن سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ احان کے بولنے پر عشا نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ آخری اور اہم بات، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے میرا بھالو صحیح چاہیے۔ احان نے اس کی گال اور پیشانی پر جہاں چوٹ کی وجہ سے بینڈیج تھی وہاں لب رکھے اور روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ احان کا شدت سے بھرپور لمس عشا کو اب بھی اپنے گال پر محسوس ہو رہا تھا۔ کراچی کا موسم آج کچھ زیادہ ہی سرد تھا۔ اس سرد موسم کو کڑکتی بجلی اور زور و شور سے برستی بارش نے حد سے زیادہ سرد کر رکھا تھا۔ بارش کی گرج چمک کے ساتھ پہلے سے چلتی ہوا میں اور اضافہ ہوا جب ہیلی کاپٹر کی آواز کے ساتھ اس کے پروں کی ہوا چارسو پھیلنے لگی۔ ہیلی کاپٹر کو اترتا دیکھ بلند و بالا بنگلے کی ٹاپ روف پر کھڑا جابر الرٹ ہوا۔ سائلنٹ اسٹارم گینگ کے شیر بریکٹ جابر کے الرٹ ہونے پر آس پاس کھڑے شارپ شوٹرز اور سنائپرز پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر اترنے کے ساتھ وہ اپنے مخصوص حلیے میں باہر نکلی۔ آج بھی اس نے کیپ پہننے کے ساتھ ہڈ بھی پہن رکھا تھا۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح ماسک سے کور تھا جس پر لکھا گیا ٹاکسک گلائمر بجلی چمکنے پر چمکنے لگتا۔ اس کے پیچھے ہی سائلنٹ اسٹارم گینگ کا دوسرا لیڈر ڈارک باہر نکلا۔ وہ بھی اپنے مخصوص لباس میں تھا۔ ٹاکسک گلائمر اور ڈارک کو دیکھ جابر اپنے رین کوٹ کی کیپ اتارتا آگے بڑھا۔ ویلکم میم اینڈ سر، جابر مؤدب ہو کر بولا۔ اس کے بولنے پر گلائمر نے محض سر ہلایا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ڈارک بھی اس کے پیچھے ہی بڑھا۔ وہ اس وقت سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرے پر بنائے گئے بنگلے پر موجود تھے۔ حکومت کا یہاں کوئی عمل دخل نہ تھا، یہاں سائلنٹ اسٹارم گینگ کی سلطنت تھی۔ ہر قانون یہاں ڈارک اور ٹاکسک گلائمر کا بنایا ہوا تھا، اور ویسے بھی وہ دونوں تو بڑے عرصے پہلے سے ہی قانون کا احترام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ جب قانون کے محافظ ہی لٹیرے بن جائیں پھر عام انسان کو باغی بننا پڑتا ہے۔ وہ دونوں بھی پاکستان کے قانون سے، اس کے حکمرانوں سے، اس سرحد کے محافظوں سے باغی تھے، اور اکثر صحیح کاموں کے لیے غلط راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ وہ دونوں بھی یہی کر رہے تھے۔ پھر ٹاکسک گلائمر کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، وہ اپنی ساری حدیں توڑ چکی تھی۔ ابھی وہ برستی بارش کے ساتھ سرد چلتی ہواؤں میں گھری باہر سمندر پر ہونے والی بارش کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جسم تو اس کا یہیں تھا پر دماغ ایک بار پھر ماضی میں کھو چکا تھا۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابیحا کے بعد آج خلاف معمول امیر ہاؤس کے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ سب لاریب کے کہنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ امیر صاحب اور منال بیگم تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتے تھے، جبکہ لاریب اسد کو کھانا دینے کبھی باہر آ جاتی تھی، پر اسد خود ہی کھانا کھا کر اپنے روم میں بند ہو جاتا تھا۔ پر آج لاریب کی سنجیدگی دیکھ سارے ڈرائنگ روم میں لاریب کی بات سننے کے لیے آنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ابیحا اپی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حادثہ نہیں تھا۔ سب کی سوالیہ نظریں دیکھ لاریب بے تاثر لہجے میں بولی۔ اسد نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ ان کا قتل ہوا ہے، سب کچھ پری پلانڈ تھا۔ نامعلوم افراد انہیں اٹھا کر نہیں لے کر گئے تھے، انہیں جان کر اٹھوایا گیا تھا۔ لاریب کی آنکھیں سرد تھیں۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟
آج نہ جانے کتنے دن بعد اسد اس سے مخاطب تھا۔ بھائی ابیحہ آپی کا موبائل میرے پاس ہے، لاریب نے کہتے ساتھ پرائیویٹ نمبر سے آئے گئے میسیجز اس کے سامنے کیے۔ اسد کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرقان گیلانی نے یہ سب کیا ہے، اسی کی ویڈیو آپی نے اپلوڈ کی تھی۔ لاریب اسد کے ہاتھ سے موبائل لیتی امیر صاحب کی جانب بڑھا کر بولی۔ جب منال بیگم نے امیر صاحب سے موبائل لیا، یا اللہ میری بچی، خدا غرق کریں ان درندوں کو۔ آج منال بیگم کی چپ ٹوٹ گئی تھی، لیکن ایک بار پھر امیر ہاؤس میں ان کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ کیا کرتی آخر ماں جو تھیں، ابھی تک اپنی بیٹی کی قابل رحم حالت میں پڑی لاش ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ ان کا دل اب بھی پھٹتا تھا، ان کی جوان بیٹی پر کس قدر ظلم کیا گیا تھا، درد تھا کہ کم ہی نہیں ہوتا تھا۔ لاریب خشک آنکھیں لیے آگے بڑھی اور انہیں گلے سے لگا گئی۔ منال بیگم اس کے گلے لگی سسک رہی تھی، وہ خاموشی سے ان کے آنسو اپنے کندھے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس دلاسا دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ منال بیگم کے ساتھ ساتھ اسد کا بھی ضبط جواب دیا۔ اپنی بہن جس کو وہ کبھی اسکول چھوڑنے جاتا تھا تو کبھی کالج سے لینے جاتا تھا، کچھ عرصہ پہلے وہ اسے تنہا قبر میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کی بیہو، اس کی لاڈلی بہن اس سے دور چلی گئی تھی۔ وہ جو تب سب کو سنبھالتا اپنے آنسوؤں ضبط کر گیا تھا، آج وہ بھی رو رہا تھا۔ لاریب منال بیگم کو چپ کرواتی اسد کی جانب بڑھی، جو ہاتھ آنکھوں پر رکھے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ امیر صاحب اس کا کندھا پکڑے اسے دلاسا دے رہے تھے۔ اسد بھائی پلیز بھائی، یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں، آپی کے قاتلوں کو دنیا کے سامنے لانے کا ہے۔ نہ جانے آپی کے علاوہ یہ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں اور کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کریں گے۔ لاریب اس کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتی اس کے آنسو صاف کرتی گویا ہوئی۔ میری گڑیا تو بہت بہادر ہو گئی ہے۔ اسد لاریب کو سینے سے لگاتے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ بھائی، لاریب کی رندھی ہوئی آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جی بھائی کی گڑیا، اسد نرمی سے اسے الگ کرتا بولا۔ بھائی میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، انہوں نے میری آپی۔ لاریب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لاریب کی بات سن اسد دہل کر رہ گیا۔ نہیں، وہ لاریب کو اب کسی کے سامنے جانے بھی نہیں دے گا۔ خبردار، آج تو یہ بات کہتی، آئندہ نہیں کہنا۔ ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، تم کچھ نہیں کرو گی، نہ ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو گی۔ اسد سرخ آنکھیں لیے غصے سے بولا۔ اسے ڈر تھا کہیں لاریب کوئی ویڈیو اپلوڈ کر کے میڈیا پر نہ آ جائے۔ وہ ایک بہن کو تو کھو چکا تھا، اب دوسری بہن کو کھونے کا حوصلہ اس میں نہ تھا۔ لاریب سمجھ کر سر ہلا گئی۔ آپ پھر فرقان گیلانی پر کب کیس کر رہے ہیں؟ لاریب نے اپنے آنسو صاف کرتے سوال کیا۔ کل ہی وکیل سے بات کروں گا اور میڈیا کے سامنے کوئی نہیں جائے گا، میں خود سب کو جواب دوں گا۔ اسد لاریب کا سر اپنے شانے سے لگاتا بولا۔ وہ جانتا تھا اس خبر کے بعد میڈیا کی دنیا میں ایک نیا طوفان برپا ہو جائے گا۔ ہر کوئی ابیحہ امیر کے گھر والوں سے سوالوں کے جواب چاہے گا، اور اب وہ اپنے گھر کے کسی فرد کی لاش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسد ابھی لاریب کو یونی سے لینے کے لیے نکلنے ہی لگا تھا۔ آگے ہی ایک کلائنٹ سے ڈیل کرتے اسے دیر ہو گئی تھی۔ ابھی اسے امیر صاحب کی طبیعت خرابی کی وجہ سے گھر آنا پڑ گیا تھا۔ آج وہ یعنی فائنل پروجیکٹ سبمٹ کروانے گئی تھی۔ اسد اس کو خود پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا یا پھر وہ احان کے ساتھ آتی تھی۔ اسد نے لاریب کا کہیں پر اکیلے آنا جانا بند کر دیا تھا۔ اس کو چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ پیش آئے، پر اب وہ لاریب کو کہیں بھی اکیلے نہیں جانے دیتا تھا۔ وہ بھی باہر کی جانب قدم بڑھاتا جب ڈور بیل بجنے لگی، گویا آنے والا ڈور بیل پر ہاتھ رکھے بھول ہی گیا تھا۔ ماریہ بیگم سر پر دوپٹہ لیتے باہر کی جانب بڑھیں۔ تم لیٹ ہو گئے ہو، آ گئی ہوگی وہ اکیلی، آج ذرا اس کی ٹانگیں توڑتی ہوں، منع بھی کیا ہے اکیلی نہیں آنا، پھر سکون نہیں ہے، منال بیگم غصے سے بولیں۔ امی رکے، میں خود دیکھتا ہوں، اسد کہتے ساتھ دروازے کی جانب بڑھتا دروازہ کھول گیا۔ ہیلو مسٹر اسد، فرقان گیلانی آنکھوں پر سے کالا چشمہ اتارتے بولا۔ اسد نے ایک اسپاٹ نظر فرقان گیلانی کی جانب دیکھا، جبکہ دوسری نظر اس نے فرقان کے پیچھے کھڑی گاڑی اور آس پاس کھڑے گارڈز پر ڈالی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسد سرد آواز میں بولا۔ چلو اندر چلو، بتاتا ہوں، فرقان نے کہتے ساتھ اسے سائڈ پر کیا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی اندر بڑھے۔
اسد اس وقت کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہر کوئی کھڑا فرقان گیلانی کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً کچھ دیر میں میڈیا بھی پہنچنے والا تھا، اسی لیے خاموشی سے وہ بھی اندر بڑھ گیا۔ السلام علیکم ماں جی۔ فرقان گیلانی لاؤنج میں کھڑی منال بیگم کو سلام کرتا صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ منال بیگم نے اسد کی جانب دیکھا۔ اس نے انہیں آنکھوں سے ہی اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ماں جی یہ تو غلط بات ہے، مہمان گھر پر تعزیت کرنے آیا ہے اور آپ جا رہی ہیں، فرقان گیلانی خباثت سے بولا۔ یہاں بیٹھ جا اماں اور ہلنا نہیں۔ تم بھی بیٹھ جاؤ اسد میاں، فرقان گیلانی سامنے صوفے کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ اسد منال بیگم کو لیتے صوفے پر بیٹھا۔ جب لاؤنج سے آتے شور پر امیر صاحب باہر نکلے۔ ارے امیر صاحب آئیے آئیے۔ فرقان گیلانی آگے بڑھتا انہیں بغل کرتا منال بیگم کے ساتھ بٹھا گیا۔ یقین مانے آپ کی بیٹی کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا، فرقان گیلانی تعصب سے بولا۔ اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ بیچاری اپنی عزت سے ہاتھ دھو کر مری۔ اسد نے سب سے سرخ ہوتی آنکھیں بند کیں۔ پر امیر صاحب آپ کو نہیں لگتا وہ جرنلسٹ کم اور کوئی پولیس آفیسر زیادہ بن گئی تھی جو بڑے بڑے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے کام کرنے لگی تھی؟ فرقان گیلانی تنفر سے بولا۔ ویسے بہت ہی ظالم لوگ تھے بھائی، اتنا مارا حتیٰ کہ سگریٹ سے بھی جلایا۔ فرقان گیلانی خباثت سے بھرپور چہرے پر دکھ کے تاثرات سجا کر بولا۔ اس کی اس بات سے فرقان گیلانی کے ہی ابیحہ کے قاتل ہونے کی مہر لگ گئی تھی۔ اس کی باڈی پر سگریٹ کے نشان تھے، یہ بات اسے کیسے پتہ چلی؟ یعنی وہی سب کا ذمہ دار تھا۔ لاریب صحیح کہہ رہی تھی۔ میرے خیال سے 20 سے 25 لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی ہوس پوری کی تھی، فرقان گیلانی اپنی ہلکی کالی اور سفید داڑھی کھجاتا بولا۔ اسد کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ 7 گھنٹے یا پھر 9 گھنٹے، نہ جانے کتنے گھنٹے اس کے خوبصورت بدن کو خراج پیش کرتے رہے۔ ویسے مجھے پتہ چل رہا ہے، فرقان گیلانی نے اپنا چشمہ صاف کیا اور اسد کے چہرے پر نظریں گاڑیں۔ تم نے مجھ پر کیس کر دیا ہے، تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بہن کا قاتل ہوں، فرقان گیلانی غصے سے بولا۔ تو تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، میں نے ہی سب کیا ہے، وہ مکروہ کہا لگاتے بولا۔ لاریب جو ابھی اندر آئی تھی فرقان گیلانی کو دیکھ اور اس کی باتیں سن کر اس کے قدم وہیں پر مجمد ہو گئے۔ لاریب کے آنے پر اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو فضا میں پھیلی۔ جب فرقان گیلانی ایک لمبی سانس بھرتا، اس خوشبو کو خود میں اتارنے کے بعد گردن کو گھماتا سائڈ پر دیکھنے لگا، جہاں لاریب کالے رنگ کے کرتے کے ساتھ بلو جینز پہنے دوپٹے کو گلے میں سکارف کی مانند لپیٹے کھڑی تھی۔ بھورے بالوں کا ہیئر سٹائل بنا کر دھیرے پونی کیے آگے شانے پر ڈالے گئے تھے۔ پاؤں میں آج بھی سنیکرز تھے، جبکہ بیگ ایک کاندھے پر لٹکا تھا اور ایک فائل اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ فرقان گیلانی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ارے بلبل، تمہارا تو میرے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ ویسے تم تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ فرقان گیلانی ایک دم اس کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ لاریب ساختہ پیچھے ہوئی جب اسد لاریب کے آگے آ گیا۔ لاریب پوری طرح اسد کے پیچھے چھپ گئی۔ لاریب نے اسد کا بازو پکڑ کر اس پر اپنی گرفت سخت کی۔ فائل کب کی چھوٹ کر نیچے گر چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تیرا خون کر دوں۔ اسد بولا نہیں دھاڑا۔ فرقان گیلانی قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ لاریب نے ہلکا سا سر اسد کے سائڈ سے نکال کر اسے دیکھا جب فرقان گیلانی اسے ہی دیکھنے لگا۔ بلبل ڈر کیوں رہی ہو، سامنے تو آؤ، ہمیں صحیح سے خوبصورت مکھڑے کے درشن تو کرنے دو۔ فرقان گیلانی چہرے پر ہوس زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے بولا۔ جب لاریب اسد کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتی اس کی پشت سے سر ٹکا گئی، آنسو بہتے اس کی گال بھگونے لگے۔ اسد تو جو مانگے گا تجھے دینے کو تیار ہوں، بس ایک رات کے لیے اپنی بہن دے دے، قسم سے اس نازک سے بلبل پر دل آ گیا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ گالی۔ فرقان گیلانی کی بات سن کر اسد آپے سے باہر ہوتا اس پر چھپٹا جب دیکھتے ہی دیکھتے فرقان گیلانی کے گارڈز نے گن لوڈ کر کے اس پر تانی۔ بھائی، لاریب دہل کر آگے بڑھی۔ منال بیگم اور امیر صاحب بھی اسد کی جانب بڑھے۔ خبردار جو کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا، فرقان گیلانی نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ لاریب روم میں جاؤ، اسد دھاڑا۔ اسد کی دھاڑ سن لاریب روم کی طرف بھاگنے لگی۔
جب فرقان گیلانی کی آواز اس کے قدم فریز کر گئی۔ اے بلبل، اگر تو ہلی بھی تو ایک بار پھر اپنے گھر سے جنازہ اٹھتے دیکھے گی۔ لاریب نے بھسم کر دینے والے انداز سے فرقان گیلانی کی جانب دیکھا۔ اس کے غصے سے دیکھنے پر وہ مسکراتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ لاریب ڈر کے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہوئی۔ وہ بے خوف بھوری آنکھیں لیے کھڑی، اس کی آنکھوں میں گاڑے کھڑی تھی۔ بھوری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے کھڑی تھیں۔ نظریں نیچی کر، فرقان گیلانی اس کو اپنی آنکھوں میں بے خوفی سے ڈالے کھڑے دیکھ غصے سے بولا۔ لاریب، وہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو بیٹا۔ منال بیگم تڑپ کر لاریب سے مخاطب ہوئیں۔ منال بیگم کے بولنے پر لاریب نے منال بیگم کی جانب دیکھا اور پھر فرقان گیلانی پر نظریں گاڑے کھڑی رہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اپنی نظریں نیچی کر۔ اب کی بار وہ دھاڑا۔ اس کے دھاڑنے پر بھی لاریب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب لاریب پر اپنی کسی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ وہ ایک دم مسکرانے لگا۔ بلبل، بہت جلد تجھ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے بہت شوق ہے تیرے جیسے بے خوف بلبلوں کو شکاری کی پکڑ میں پھڑپڑاتے دیکھنے کا۔ فرقان گیلانی یہ کہتے ساتھ اپنے گارڈز کو اسد کو چھوڑنے کا اشارہ دیتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ساتھ ہی اسد لاریب کی جانب بڑھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ روم میں جاؤ، پھر یہاں کیوں کھڑی تھی؟ اسد لاریب کا بازو جکڑتا دھارا۔ اسد کی یوں سختی سے پیش آنے پر لاریب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو گرنے لگے۔ لاریب کے آنسو دیکھ اسد کو احساس ہوا اس کی پکڑ اور اس کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ اس نے لاریب کا بازو چھوڑا۔ آئی ایم سوری گڑیا۔ اسد لاریب کا بازو نرمی سے سہلاتے ایک ہاتھ اس کی گال پر رکھے بولا۔ جب ایک دم اس نے اپنا بازو اسد کی گرفت سے آزاد کروایا اور اپنی فائل اٹھاتے اوپر کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اسد بے دم سا ہوتا صوفے پر گرا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ منال بیگم بھی لاریب کے پیچھے گئیں، پر وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ڈور لاک کر چکی تھیں۔ گلائمر نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے نکلا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آنسو بھی بارش کی بوندوں کے ساتھ گرنے لگے۔ ڈارک روم کا ڈور کھولے اندر آیا۔ جب گلائمر کو یوں بارش میں بھیگتے دیکھ اس کا دل کیا وہ اس پاگل کو شوٹ کر دے۔ ایک تو اتنی سردی تھی، اوپر سے کچھ دیر بعد مشن تھا اور یہ لڑکی سردی میں بارش میں نہا رہی تھی۔ وہ تنفن کرتا آگے بڑھا اور کھینچ کر گلائمر کو روم میں لے جا کر ونڈو بند کر دی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ آہان بولا نہیں دھاڑا تھا۔ لاریب اس کی بات نظر انداز کرتی بیڈ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں اب بھی زمین پر تھیں۔ تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، لاریب سرد آواز میں بولی۔ تمہاری الٹی کھوپڑی سے اچھی طرح واقف ہوں، اسی لیے تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ آہان اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آہان اب نرمی سے بولا۔ دل میں لگی آگ بڑھ گئی تھی، پر اس کو بچانے کے لیے یہ سرد بارش بھی کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ لاریب سر جھٹک کر بولی۔ کسی کو مس کر رہی ہو؟ آہان نے پوچھا۔ اکثر وہ تبھی اداس ہوتی تھی جب وہ اسد بھائی، ابیہا اپی یا پھر امیر انکل کو مس کرتی تھی۔ بچھڑے لوگ آج شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ لاریب سرخ آنکھیں لیے گویا ہوئی۔ آہان نے لاریب کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ گیا۔ وہ دونوں ہی تو ایک دوسرے کے غم کے ساتھی تھے، ورنہ آج تک کون ان کے غم کو سمجھ سکا تھا۔ رونے سے دل کا غبار ختم ہو جاتا ہے، آہان اس کی ساکت آنکھوں کو دیکھتے بولا۔ جب آہان کی بات سن کر لاریب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آہان ایک دوست کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی اور کبھی کبھی اس کا باپ بننے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، جیسے وہ بھی اس کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہن بن کر اسے ڈیل کرتی تھی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر آہان کے شانے سے سر اٹھا کر آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی۔ جابر سے کہو ٹیم بلوا لے، وقت کم رہ گیا ہے۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ملائکہ سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ جب عارف نے اس کی کمر میں بازو حائل کیے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ملائکہ نے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں شہریار ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ ملائکہ اپنا آپ عارف کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ آگے ہی ملائکہ کی لاکھ گھوریوں کے بعد وہ آگے شہریار کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ عارف نے زبردستی ملائکہ کی گردن پر چمکتے دل پر لب رکھے۔ ملائکہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ میری جان، اپنا بہت خیال رکھنا ہے، خبردار اگر تمہیں کوئی بھی خراش آئی۔
میری جان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آرز کہتے ساتھ نرمی سے اس کی گردن کے دل کو چھونے لگا، پھر وہ بہکتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ اہم اہم۔ آرز جھکنے ہی والا تھا جب شہریار کی ناختم ہونے والی کھانسی شروع ہوئی۔ ملائکہ نے سٹ پٹا کر آرز کو دور دھکا دیا۔ بس کر جا یا پھر گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہے۔ آرز دانت پیس کر گویا ہوا۔ بس تو کر، یوں بیچاری کو مارنا چاہتا ہے؟ اور تھوڑی شرم لحاظ ہوتا ہے، میں بھی یہی ہوں، آرز مسکراہٹ دباتا بولا۔ ملائکہ حیا سے سرخ پڑتی باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ تقریباً کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ کراچی کی بندرگاہ پر موجود تھے۔ RDX کی سمگلنگ یوں ہی نہیں ہونی تھی، آخر وائٹ ڈیول گینگ کے ساتھ دوسرے افسران بھی شامل تھے، تبھی تو ایک بحری جہاز بندرگاہ پر آنا تھا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ ہر سو پہلے سناٹے کو بارش کے قطروں کا گرنا توڑ رہا تھا۔ سمندر سے اٹھتی لہریں رات کو اور وحشتناک بنا رہی تھیں۔ سرد ہوائیں چلتی خون جمانے لگی تھیں۔ اس خون جمانے والی سردی میں کچھ کشتیوں کے مالک اپنی کشتیاں کنارے پر لگا رہے تھے، جب ان میں سے کسی ایک کی نظر شہریار پر پڑی۔ ایجنٹ ایس کے، گیو می بریفنگ، شہریار کان میں لگے ڈیوائس سے بولا۔ شہریار کی بات سب لوگ سن سکتے تھے۔ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ ابھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ سامنے کھڑے بوسیدہ سے لباس والا شخص بولا۔ بوسیدہ سے لباس میں ملبوس شخص بولا۔ میجر شہریار اپنی ٹیم کے ساتھ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت بندرگاہ پر وائٹ ڈیول گینگ کے بندوں کا راج تھا، یا پھر چند ایک وہ افسر تھے جنہوں نے RDX وائٹ ڈیول تک صحیح سلامت پہنچانے کی ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ پر ان چند ایک بندوں میں آرمی کے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی پہچان تبدیل کیے سیکیورٹی گارڈ وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی، رات رفتہ رفتہ گزر رہی تھی۔ میجر آرز اور اس کے پیچھے چلتے 5 لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ شہریار رکا۔ اس کے رکنے پر باقی سب بھی رکے۔ کیپٹن ملائکہ، یو ہیو ٹو گو ود میجر آرز آن ایسٹ۔ شہریار کی مدھم آواز ملائکہ کو ایئر پیس میں سنائی دی۔ شہریار کے حکم کے مطابق آرز اور ملائکہ اپنی گن تھامے محتاط انداز میں اس کے بتائے گئے جگہ پر چل دیے۔ وہ باقی سب کو بھی ان کی جگہ سائن کرتا اب خود سامنے کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں سے جہاز سے مال اتارا جانا تھا۔ ڈارک یاٹ کے سرے پر کھڑا دوربین پکڑے سامنے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد اس نے دوربین گلائمر کو پکڑائی۔ اب وہ دوربین اپنی ہری آنکھوں سے لگائے سامنے بندرگاہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ دونوں اور ان کی ٹیم اس وقت بندرگاہ سے کافی دور تھے۔ جب دوربین ادھر ادھر گھومتی ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گئی۔ ڈارک گلائمر مسکراتی آنکھوں سے گویا ہوئی۔ ڈارک مکمل توجہ سے بولا۔ ہمارے سسرالی بھی آئے ہیں، گلائمر ہنسی ضبط کرتی ہوئی بولی۔ گلائمر کی بات سن ڈارک ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر بات سمجھ آتے ہی اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ ڈارک کے لب ماسک کے پیچھے مسکرائے۔ گلائمر نے اب پیچھے نظر دوڑائی۔ جب دور سے نظر آتے بحری جہاز کو دیکھ اس نے اپنی ٹیم کو الرٹ ہونے کا اشارہ کیا۔ گلائمر نے ایک نظر نیچے سمندر کی جانب دیکھا اور اپنی سیفٹی جیکٹ ٹھیک کی، پھر اگلے ہی لمحے وہ سمندر کے ٹھنڈے یخ پانی میں چھلانگ لگا گئی۔ سب سے بڑا خوف موت کا خوف تو اسے تھا ہی نہیں، پھر کسی اور چیز کا خوف اسے کیا ہونا تھا۔ گلائمر کو چھلانگ لگاتا ہے ڈارک بھی پلان کے مطابق چھلانگ لگا چکا تھا۔ وہ اپنے لیڈرز کے بعد سائلنٹ اسٹارم گینگ کے باقی لوگ بھی بندرگاہ پر جانے کے لیے سمندر میں اتر چکے تھے۔ بحری جہاز کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بندرگاہ پر پہنچ چکے تھے۔ ڈارک اور گلائمر نے گینگ کے ممبرز کو پہلے ہی ساری انسٹرکشنز دے دی تھیں۔ ٹھیک پلان کے مطابق وہ سب چھپتے چھپاتے ہر جگہ بکھر چکے تھے۔